अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला तर्जुमा तफसीर में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 56 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 76। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला क्यों नहीं मन औफा जिसने पूरा किया या जो शख्स पूरा करे बिअहदिही अपने अहद को वत्तक़ा और वो डरे फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है अलमुत्तक़ीन परहेज़गारों से। इन्नल्लज़ीना आयत नंबर 77 है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यश्तरूना ख़रीदते हैं या मोल लेते हैं बिअहदिल्लाहि अल्लाह के अहद के बदले व अयमानिहिम और अपनी कसमों के बदले समनन कलीलन थोड़ी कीमत। उलाइका यही लोग ला खलाका नहीं हिस्सा लहुम उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में वला और ना युकल्लिमुहुमुल्लाहु कलाम करेगा उनसे अल्लाह वला यंजुरु और ना देखेगा इलैहिम उनकी तरफ यौमल क़ियामती क़यामत के दिन वला युज़क्कीहिम और ना वो पाक करेगा उनको वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। आयत नंबर 78 है। व इन्ना और बेशक मिनहुम उनमें से ला फरीक़न अलबत्ता एक फ़िरका है या कुछ लोग हैं यल्वूना वो मोड़ते हैं अलसिनतहुम अपनी ज़ुबानों को बिल किताबी किताब के साथ या किताब पढ़ने के साथ लितहसबूहु ताकि तुम गुमान करो उसको मिनल किताबी किताब से वमा हुआ और नहीं है वो मिनल किताबी किताब से वयक़ूलूना और वो कहते हैं हुआ मिन इंदिल्लाही वो अल्लाह के पास से है ये अल्लाह की तरफ से है वमा हुआ और हालांकि नहीं है वो मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से वयक़ूलूना और वो कहते हैं अलल्लाहि अल्लाह पर अलकज़िब झूठ वहुम यालमून हालांकि वो जानते हैं। आयत नंबर 79 है। मा काना नहीं है लायक या नहीं है हक लिबशरिन किसी बशर का या किसी आदमी का अन युतियहु ये कि दे उसको अल्लाह ताला अल किताबा किताब वल हुक्मा और हुक्म वन नबुव्वता और नबुव्वत सुम यक़ूला फिर वो कहे लिन्नासी लोगों के लिए कूनू हो जाओ या बन जाओ इबादन बंदे ली मेरे लिए मिन दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा या अल्लाह को छोड़कर वलाकिन और लेकिन कूनू बन जाओ या हो जाओ रब्बानियीना रब वाले बिमा इस वजह से कुन तुम जो थे तुम तो अल्लिमूना सिखाया करते अल किताबा किताब व बिमा और इस वजह से कुन तुम जो थे तुम तदरुसून पढ़ते या पढ़ा करते। आयत नंबर 80 है। वला यअमुरकुम और नहीं हुक्म देता तुमको या नहीं वो ये हक है वो हुक्म देते तुमको अन ये के तत्तखिजुल मलाइकता ये कि तुम पकड़ो फरिश्तों को वन नबीयीना और नबियों को अरबाबन रब या बना लो उनको रब अयामुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुमको बिलकुफ्री कुफर का बायदा इसके बाद इस अन तुम जब हो तुम मुस्लिमून मुसलमान या फरमा बरदार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 56 में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 76 की डिटेल करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भला क्यों नहीं मन औफ़ा बिअहदिही जो कोई पूरा करे अपने अहद को वत्तक़ा और डर जाए परहेज़गारी करे फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन तो अल्लाह ताला पसंद करता है या मोहब्बत करता है मुत्तक़ीन से तक़वा इख्तियार करने वालों से और अल्लाह से डरने वालों से। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि बदअहदी और ख़यानत जो है इस पर क्यों नहीं मुआख़ज़ा होगा। भला क्यों नहीं ये जो कह रहे हैं कि अनपढ़ों में हमारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं होगी कोई रास्ता नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला तो तकवे वालों को पसंद फरमाता है अल्लाह ताला तो मुत्तकीन लोगों को पसंद फरमाता है उनको महबूब रखता है जो अपने अहद को पूरा करता है अल्लाह से डरते हुए। तो जो कोई अपने अहद को पूरा करे और डर जाए परहेज़गारी इख्तियार करे अल्लाह के खौफ से डर जाए कि अल्लाह की तरफ से पूछ होगी तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। ये बात इनकी बिल्कुल गलत है कि अल्लाह ताला ने इनको छूट दी हुई है कि अनपढ़ों और अरब के लोगों को तुम लूट लो जैसे लूटना चाहते हो। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला बेशक जो लोग ख़रीदते हैं अल्लाह के अहद के बदले और अपनी कसमों के बदले थोड़ी कीमत उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरति यही लोग नहीं है हिस्सा उनके लिए आखिरत में वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु और न कलाम करेगा उनसे अल्लाह ताला वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा और न देखेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन वला युज़क्कीहिम और न वो पाक करेगा उनको वलहुम अज़ाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इतनी सख्त सज़ाएँ हैं किसके लिए जो लोग ख़रीदते हैं अल्लाह के अहद के बदले और अपनी कसमों के बदले थोड़ी कीमत। कैसे जैसे यहूद व नसारा अल्लाह के अहद के बदले अल्लाह ने अहद लिया ना इंसान से अलस्तु बिरब्बिकुम ये तो आलम अरवाह में लिया फिर उसके बाद अल्लाह ने यहूद व नसारा से जो अहले किताब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं हमारे माशरे में आसपास पूरी दुनिया में
تو ان سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، مسلمان ہو جانا جب آخری نبی آئیں گے، اور اس کے علاوہ جیسے وہ پیچھے عہد کی بات آئی اور امانت میں خیانت کی بات آئی، تو کوئی بھی عہد اگر کسی سے کیا اور اس کو پورا نہیں کیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت مول لی، یا جو ہے وہ اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت، کہ اللہ نے جو عہد کیا ہوا ہے، اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسروں کو بھی بتانا اور ان پر بھی ایمان لانا، تو اس عہد کو انہوں نے نہیں پورا کیا۔ اور ایسے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو عہد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا پکا وعدہ، لیکن بعد میں اس کے بدلے میں اگر فائدہ دنیاوی کہیں نظر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ کے عہد کو چھوڑ کر اور پھر اپنا دنیاوی فائدہ مفاد سامنے رکھ کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بس بازار میں چلے جائیں آپ، اس کی مثال آپ کو مل جائے گی۔ بازار میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دکاندار کہتا ہے جی اللہ کی قسم یہ جو ہے نا میں نے یہ 500 میں خریدا ہے، اور میں آپ سے اس پہ میں نے کوئی پیسہ ہی نہیں رکھا، آپ نے بحث اتنی کی ہے، میں نے آپ سے کوئی پیسہ کوئی پروفٹ اس میں رکھی ہی نہیں ہے، یہ 500 کی چیز میں نے خریدی، 500 کی میں نے آپ کو دے دی، قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، 500 کی خرید کے 500 کی تو وہ نہیں دے نہیں سکتے نا۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں نہیں بس 20 روپے اس سے اوپر رکھیں، قسمیں کھاتے ہیں اس بات پہ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، قسمیں کھاتے ہیں۔ اور یہ چاہے قیمت لاکھوں کروڑوں کی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھا کے کہنا کہ نہیں یہ مال اتنے کا ہے اور اتنے کا ہی ہے، یہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، پہلی سزا ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور پھر کیا ہے اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پہلی ان کی سزا کیا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اچھا حصہ نہیں ہے، بھلائی والا کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، یہ دوسری سزا ہے ان کی۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف، نظر رحمت نہیں کرے گا، یہ تیسری سزا ہے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، چوتھی سزا کیا ہے، اور نہ ان کو پاک کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ چوتھی سزا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ پانچویں سزا ہے۔ ان کے لیے 5 سزائیں ہیں جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں اور پھر اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، دنیاوی مفاد چاہے کروڑوں کا بھی کیوں نہ ہو، وہ بالکل تھوڑا ہے، اور اپنی قسم کو توڑ کر اس کو حاصل نہ کریں، یا جھوٹی قسم کھا کے اسے حاصل نہ کریں، اللہ کے عہدوں کو توڑ کر اللہ کو گواہ بنا کے عہد کریں۔ اور ہمارے کاروبار میں، تجارت میں دیکھیں یہ کام چل رہا ہے نا، ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ نہیں یہ مال بالکل میں آپ کو کھرا دے رہا ہوں اور کل پہنچا دوں گا، عہد کرتے ہیں اور اللہ کو ضامن بناتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دیکھیں اس کی کتنی سزائیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک فرقہ ہے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم گمان کرو اس کو کتاب سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے وہ کتاب سے۔ یعنی تورات اور انجیل پڑھتے وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے تورات اور انجیل کی آیات ہوتی، اسی طرح زبانوں کو موڑ موڑ کے نا، تو اسی انداز سے جیسے تورات پڑھی جا رہی ہے یا انجیل پڑھی جا رہی ہے تو اپنی باتیں بھی اس میں بتاتے، آیات کو تبدیل کر کے زبان کو موڑ موڑ کر اسی طریقے سے بتاتے، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ تورات یا انجیل کی ہی آیات ہیں، اور کہتے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے وہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو آیات تھیں ان کے اندر اپنے پاس سے ملا ملا کے اس کو ایسے موڑ موڑ کے بیان کرتے اور کہتے کہ یہ تو تورات یا انجیل کا ہی حصہ ہے۔ اور آج ہمارے بہت سے مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں، اور خصوصاً ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اور کہہ لیں اس طرح کے بہت سے مزاحیہ اپنے طور پہ جو مذاق اڑانے کے لیے، یا کیا کہا جائے، ہنسی مذاق کے لیے، یا کیا کہا جائے اس کو، بہرحال ٹک ٹاک بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جس میں نعوذ باللہ قرآن کی آیات کا مذاق، قرآن کے انداز کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اور ایسے لطیفے بن گئے ہیں جس میں جو ہے نا وہ زبان کو ایسے موڑ موڑ کے بولتے ہیں جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور بلکہ میں نے پیچھے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بچے بھی کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہی ہیں. تو یہ ٹک ٹاک بس لے بیٹھا ہے لوگوں کو. تو کیا کر رہے ہیں وہ بڑے ہی جو ہے نا وہ غلط انداز سے بات اپنی کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے وہ عربی اور قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. تو بہت جو ہے نا وہ اس انداز سے اپنی بات کر رہے تھے. اب بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید جیسے کہہ رہے تھے قاری صاحب بلی آئی دودھ پی گئی سارا. تو وہ جی آگے سے ایک نے کہا کہ بدبخت تو نے بلی کو کیوں نہیں مارا. تو اس کو را کو ایسے موٹا کر کے تو بڑے، لیکن یہ تو ایک طرح کا مذاق اڑانا ہے اور زبان کو ایسے موڑنا اپنی باتیں کرتے ہوئے کہ وہ ایسے لگے جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہو گیا، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی بہت سی باتیں جو ہے نا بہت سے ہمارے علماء اور جو غلط علماء جن کو کہا جائے گا وہ عربی کی خود سے ہی تیار کر کے، یا بہت سی اسرائیلی روایات جو کہ حدیث تو نہیں ان کو کہا جا سکتا، تو وہ عربی میں چونکہ ہوتی ہیں تو ان کو بیان کر کے تو وہ اس کو جو ہے نا حدیث یا قرآن کے آیات کی طرح واضح کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں. لوگ بیچارے اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور قرآن نہیں حفظ کیا ہوتا یا بہت اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں یہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. اور اپنے علماء کی باتیں، خصوصاً اپنے بڑوں کی باتیں، اپنے علماء کی باتیں، اپنے اماموں کی باتیں جو ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں. عربی ان کی ایسے بیان کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو قرآن کا حصہ سمجھیں، تو ہوتا وہ قرآن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، کیونکہ یہ جھوٹ اللہ پر باندھنا ہے کہ کہہ دیا کہ نہیں جی، اس کو ایسے واضح کروایا کہ جیسے یہ تورات اور انجیل کا حصہ ہے، یا پھر اس کو ایسے واضح کروایا جیسے وہ قرآن کا حصہ ہے. وما ہوا من الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا. تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے تھے. اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب، نہیں ہے لائق کسی بشر کے یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت. تو پھر وہ پھر یقولا وہ کہے للناسی لوگوں کے لیے کونوا بن جاؤ، یہ ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے لیے، یا میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ایسا ہو نہیں سکتا. کسی بھی بشر کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت دے دے، اللہ اس کو کتاب دے دے، حکم دے دے. تو جیسے اہل کتاب خصوصاً یہاں عیسائی لوگ اور پھر یہودی لوگ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر یہاں عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو ان کو خدا تسلیم کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی نبی کو نبوت دے اور پھر اس کو حکم دے، اس کو کتاب دے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کو چھوڑ دو اور میرے بندے بن جاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن تم ہو جاؤ بندے ربانیین، رب والے ہو جاؤ یا بن جاؤ رب والے، ربانیین رب والے، بما اس وجہ سے کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب کو پڑھا کرتے تھے. ربانیین کے بہت سے معنی آئیں گے، جیسے حکماء، فقہا بن جاؤ. ربانی یعنی علم کی بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرنے والے بن جاؤ. یعنی یہ وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور تربیت کرنے والے بن جاؤ. جیسے رب ان کا مطلب ہے تربیت کرنا، اور پھر کیا ہے کہ تعلمون تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون اور تم کتاب پڑھتے ہو، تو اس وجہ سے تم اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ میرے بندے بن جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ مجھے بھی رب مانو. یہ بالکل غلط بات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی. اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو جیسے ہے کونو عباد لی، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ عبد کا مطلب ہے عبد جو ہے وہ عباد کی واحد ہے اور عباد جمع ہے. تو یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے بننا ہے. تو اللہ کے نام یعنی عبد صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے،
اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہم لگا سکتے۔ کسی کا بھی نام رکھے نا تو یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے کہ ابد نام لگے اور ساتھ آگے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہو۔ جیسے یہاں ہم نے پڑھ لیا نا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر بھی یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، تو عبد کا مطلب ہی بندے ہے۔ تو جیسے بعض لوگ نام رکھتے ہیں عبد المسیح یا عبد الرسول یا عبد المصطفیٰ، تو یا عبد محمد رکھ لیں، تو یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے صفاتی ذاتی ناموں کے ساتھ تو عبد لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لگا کے نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں وہ نہ اس کو یہ حق ہے کہ وہ حکم دے تمہیں ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم بنا لو یا پکڑو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب ان کی جمع ارباب ہے، یعنی وہ نبی اس کے لائق یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی تمہیں اس بات کا حکم دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا جب تم نبی پر ایمان لے آئے تو مسلمان ہو گئے، تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی کسی بھی پیغمبر پر، اس دور کے پیغمبر پر ایمان لانا اسلام لانا ہی ہے نا، اسلام فرما بردار ہونا، مسلمان ہونا۔ تو جب تم مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد وہ نبی تمہیں کیوں کہے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو؟ کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہونے کے لیے کہے گا؟ تو